अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान कोरोना वायरस से कैसे बच सकता है? खतरनाक कोरोना वायरस जिसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया है, इंसानी आंख से नजर न आने वाला एक जिन्नियाती पैगाम जो जिस्म में दाखिल होकर खलियों में तखरीबकारी का बायस बनता है। ये एक जोनेटिक वायरस है जो जानवरों से इंसानों में मुंतकिल होने की सलाहियत रखता है। ये इंसानी वायरस नहीं, लिहाजा इसके खिलाफ हमारी क़ुव्वत मुदाफ़त भी खासी कमज़ोर है। सरे दस इस मर्ज का कोई इलाज दरियाफ्त नहीं। हम बहैसियत कौम या इनफरादी तौर पर इससे बचाव के लिए क्या कर सकते हैं? क्या पाकिस्तानी निज़ाम सेहत ये बोझ बर्दाश्त कर सकता है? कोरोना के खिलाफ अक़वाम के तर्ज अमल की बात करते हैं कि अक़वाम आलम ने इस वबा के खिलाफ बहैसियत मुल्क या कौम क्या हिकमत अमली इख्तियार की। मुख्तलिफ ममालिक के रवैयों और हालिया मवाद को देखते हुए हम इनके रद्द अमल को 6 दर्जों में तकसीम कर सकते हैं। स्टेज अव्वल, कुछ नहीं होगा, ये सब उड़ी उड़ाई बातें हैं। बिला वजह का खौफ और हरास फैलाया जा रहा है। हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। ये मुसलमानों को नहीं होगा। हम पाक साफ लोग हैं, चाइनीज की तरह चमगादड़ नहीं खाते। ये मुसलमानों के खिलाफ कुफ्फार की साजिश है ताकि तालिबान की जीत की खबर को दबाया जा सके, वगैरह वगैरह। और कौम कुछ नहीं करती बल्कि मुल्कों की परेशानी पर मजे लूटती है। आज भी भारत में अक्सर कुछ हजार लोग मर जाए तो हम लोगों ने खुदा की लाठी का जश्न मनाना है। स्टेज दोम, कुछ केसेस मुल्क में सामने आए हैं मगर हम फिर भी यही कहते हैं कि महज इत्तफाक है। इन लोगों ने सफ़र किया होगा या इनके गुनाहों का सिला है। बहैसियत मुल्क परेशानी की कोई बात नहीं। इनफरादी गुनाहों की इस जनियाती तब्दीली की मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती। स्टेज सोम, अब मुल्क में ज़्यादातर केसेस हो जाते हैं और अमवात में भी इजाफा हो जाता है, लेकिन हम फिर भी वही राग अलापते हैं कि घबराना नहीं है। ये कुछ दिनों की बात है, हर चीज़ मुकम्मल तौर पर हमारे कंट्रोल में है। ये तो ताफ्तान और सखर में है। मैं तो कराची और इस्लामाबाद में रहता हूँ, वगैरह। अगर मुल्क बंद कर दिया तो लोग खाएंगे कहाँ से? स्टेज चहारम, अब केस मुसलसल बढ़ रहे हैं और हलाकतें भी इसी रफ्तार से काबू से बाहर होती जा रही है। ज्यादा लोग अस्पतालों का रुख कर रहे हैं और जो लोग करंतनिया में बंद थे वो वहां से फरार होने की कोशिश में है। हुकूमत अब भी बौखलाहट का शिकार है कि आया मुल्क को बंद करें या ना करें। वो अफरा तफरी में कुछ जुजवी इकदाम करती है, मसलन हवाई जहाज और रेलगाड़ियों की आमदोरफ्त को बंद कर देना, कुछ घंटों का कर्फ्यू लगा देना, वगैरह। मगर अब देर हो चुकी है। पाकिस्तान आजकल इसी स्टेज पर है। अब हुकूमत हो या आवाम, सब घबराहट का शिकार हो जाते हैं। अवाम जखीरा अंदोजी शुरू कर देती है, हुकूमत पर हर दूसरी शय के ऊपर क्रैक डाउन करती है, सेहत का निज़ाम बैठ जाता है और मुल्क घंटों के हिसाब से झुकता चला जाता है। हुक्मरान बीमारी या कोई और बहाना बनाकर साइड पर हो जाते हैं और मुल्क का नज़्म नस्क फौज के पास चला जाता है। स्टेज शशम, मुकम्मल शट डाउन, मुल्क घुटने टेक देता है। हर मोहल्ले में लाशें गिरती हैं, ना आप गुस्ल दे सकते हैं ना जनाजा पढ़ा सकते हैं। हर शख्स दूसरे के लिए अछूत हो जाता है। मुल्क को खुद एक वेंटिलेटर की जरूरत होती है मगर वो भी दस्तयाब नहीं होता। हमें आज से ही सेल्फ आइसोलेशन में चले जाना चाहिए, वरना इस वायरस को फैलने से रोकना तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। किसी भी मुल्क की अवलीन तरजीह यही होती है कि कम से कम लोग इस वायरस का शिकार हों या कम अज़ कम इनके बीमार होने की रफ्तार को कम किया जा सके, ताकि एक ही वक्त में बहुत सारे लोग निज़ाम सेहत को नाकारा न बना दें। इस उम्र में कोरोना वायरस की टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है। टेस्टिंग न होने की वजह से मरीजों की तादाद कम होना कोई अच्छी बात नहीं। आप चलते फिरते एटम बम पर बैठे हुए हैं और ये तमाम लोग जो वायरस की जद में आ चुके हैं मगर अनजान हैं और बाकी लोगों को रोज़ाना की बुनियादों पर मुतासर कर रहे हैं। शोबा सेहत का इंफ्रास्ट्रक्चर वबा की सूरत में किसी भी मुल्क में सेहत की दस्तयाब सहूलतें पहला डिफेंस साबित होती है। पाकिस्तान में सेहत की सहूलतें या हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी तरह इस वबा से निपटने का मुतहम्मल नहीं हो सकता।
پاکستان میں ڈاکٹروں کی تعداد 2,10,000 ہے اور ان میں سے بھی کوئی 25,000 ملک سے باہر کام کر رہے ہیں۔ آپ مکمل تعداد کو بھی دیکھیں تو ہر 1,000 پاکستانیوں پر ایک ڈاکٹر ہے۔ اب ظاہر ہے ہر ڈاکٹر وبا پر تو کام نہیں کر رہا ہوگا، کوئی دل کا ڈاکٹر ہے تو کوئی سماعت کا یا دماغ کا۔ اگر ہم دل کھول کر بھی بات کریں تو ہم بمشکل 20,000 ایسے ڈاکٹر جمع کر پائیں گے جو کورونا کی وبا میں فرنٹ لائن کا کردار نبھا سکے، یعنی ہر 1,20,000 پاکستانیوں پر ایک ڈاکٹر۔ پاکستان میں نرسوں کی تعداد 1,10,000 ہے، یعنی ہر 2,000 پاکستانیوں پر ایک نرس۔ پاکستان میں وینٹی لیٹر کی قلت، بیڈز کی تعداد 1,19,000 ہے، یعنی 2,000 پاکستانیوں پر ایک بیڈ، اور ہمارے ملک میں اس وبا سے نمٹنے کے لیے سب سے ضروری چیز وینٹی لیٹر ہے، جس کی تعداد 813 ہے جو کہ قابل استعمال حالت میں ہے، یعنی 2,70,000 پاکستانیوں کے لیے ایک وینٹی لیٹر۔ راولپنڈی اور اسلام آباد میں کل ملا کر 20 وینٹی لیٹر ہیں۔ کورونا وائرس آپ کے پھیپھڑوں کو متاثر کرتا ہے اور آپ بغیر وینٹی لیٹر کے خود سے سانس لینے کے قابل نہیں رہتے۔ ایسے میں اگر 2,70,000 لوگوں میں سے صرف ایک مشین دستیاب ہوگی تو آپ خود سمجھ جائیں گے کہ کتنے لوگوں کی جانوں کو خطرہ ہو سکتا ہے، اور وہ مشین کس کے حصے میں آئے گی۔ حکومت نے عجلت میں مختلف شہروں میں قرنطینہ سینٹرز بنانے کا اعلان کیا ہے، لیکن اس میں سوچ و بچار کی ضرورت تھی جو کسی نے نہیں کی۔ تفتان سے آئے لوگوں کو آپ فیصل آباد جیسے آبادی والے شہر کو بیچوں بیچ زرعی یونیورسٹی میں قرنطینہ میں رکھوا رہے ہیں۔ ایکسپو سینٹر کراچی میں 10,000 بیڈز لگا دیے ہیں۔ اب ان 10,000 کنفرم کورونا کے مریضوں کی دیکھ بھال کے لیے آپ کو کم از کم 40,000 بندے چاہیے۔ مجھے ڈر ہے شہر کے بیچوں بیچ یہ قرنطینہ سینٹرز کورونا کو پھیلانے کے ہاٹ سپاٹ نہ بن جائیں۔ آپ انٹرنیٹ پر جا کر امریکہ اور چین کے کوارنٹین روم دیکھیں اور پھر ان کا موازنہ قطار در قطار لگے ہمارے بستروں سے کریں۔ آپ کو میری بات سمجھ آ جائے گی کہ ایک عام شخص گھر میں سیلف آئسولیشن میں قرنطینہ سینٹر سے کہیں زیادہ محفوظ ہے، جب تک وہ اپنے آپ کو سنبھال سکے۔ وبائی امراض کو سنبھالنے کے لیے میڈیکل سائنس میں کئی انٹرنیشنل پروٹوکولز ہیں جن کا خیال ہمارے قرنطینہ سینٹرز میں رکھنا ناممکن ہے۔ اس لیے اس بات کو سمجھنا ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان کا ہیلتھ انفراسٹرکچر کہیں سے بھی اس قابل نہیں ہے کہ وہ اس وبا کا مقابلہ کر سکے۔ ہم ٹیسٹنگ اور وینٹیلیٹر میں اپنی استعداد کو بڑھا سکیں تو ایک قابل ستائش کام ہوگا۔ ڈینگی ہر سال آتا ہے اور برڈ فلو بھی، تو اگر خدا نخواستہ کورونا بھی اگلے سال لوٹ آیا تو ہم کیا کریں گے؟ اس لیے پہلے سے تیاری بہت ضروری ہے کہ ہر بار ہم قیمتی جانوں کا نقصان نہ اٹھانا پڑے۔ اس اہم نکتے کو بھی ذہن نشین کرنے کی ضرورت ہے کہ جو ڈاکٹرز اور نرسز فرنٹ لائن پر کام کر رہے ہیں ان کے بارے میں خدشات ہیں کہ وہ بھی بیمار ہو سکتے ہیں، جن سے ہماری استعداد پر مزید فرق پڑے گا۔ یاد رکھیں وبائیں دوائیوں سے نہیں معلومات سے رکتی ہیں۔ یاد رکھیے ایک اچھا لیڈر وہ نہیں ہوتا جس کے پاس ہر سوال کا جواب موجود ہو۔ اچھا لیڈر وہ ہوتا ہے جو بر وقت صحیح سوال پوچھ سکے تاکہ ملک کے تمام لوگوں اور ادارے فوکس رہ کر کام کر سکے۔ عوام کیا کرے؟ سماجی دوری۔ سماجی دوری ہمارے ملک میں ممکن نہیں۔ آپ یہ کیسے ممکن بنائیں گے کہ بس میں سفر کرتے ہوئے ہر بندہ آپ سے 6 فٹ کے فاصلے پر ہو؟ سموسے کی دکان تک تو قطار لگی ہوتی ہے۔ یہ کام اتنی آبادی والے ملک میں ممکن نہیں۔ ہوم آئسولیشن کے لیے اپنے آپ کو اپنے اہل خانہ کے ساتھ اپنے ہی گھر میں نظر بند کر لیں۔ نہ کوئی باہر آ سکے نہ کوئی جا سکے۔ جتنی جلدی یہ ممکن ہو اتنا ہی اچھا ہے۔ ایک دن، ایک ماہ، 2 ماہ، ایسے میں آپ باہر موجود ہیں، وائرس کو گھر نہیں لائیں گے، اور اگر خدا نخواستہ خود بیمار ہیں تو اس وائرس کو دوسروں میں منتقل کرنے کا باعث نہیں بنیں گے۔ اس عمل کے ضمن میں سفر کو بھی ترک کر دیں۔ ملک سے باہر جانا تو ویسے بھی ممکن نہیں رہا، مگر آپ ایک شہر سے دوسرے شہر میں بھی نہ جائیں۔ اپنے شہر محلے میں مٹر گشت سے پرہیز کریں۔ کوشش کریں کہ دفتر کا کام بھی گھر سے ہی کریں، ورنہ چھٹی لے لیں۔ جان ہی نہیں رہے گی تو مزید کیا کریں گے؟
گھر میں اگر کوئی خادم یا خادمہ آپ کے پاس مستقل 24 گھنٹے کے لیے ہے تو ٹھیک، ورنہ آپ کچھ ماہ کے لیے ایڈوانس تنخواہ دے کر رخصت کر دیں، کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ وہ کن جگہوں یا گھروں سے کون سے جراثیم لے کر آپ کے گھر تک پہنچتے ہیں۔ اور اگر وہ 24 گھنٹے آپ کے پاس رک سکتے ہیں تو وہ بہت نیکی کا کام ہے کہ آپ اپنی صحت کے لیے جو ضابطے اور خوراک کے معیار کو قائم کریں گے، اس پر کسی اور کا بھی بھلا ہو جائے۔ اگلی احتیاط یہ ہے کہ جانوروں کی منڈی یا گوشت مارکیٹ میں مت جائیں۔ یہ زونوٹک وائرس ہے جو جانوروں سے انسانوں میں پھیلتا ہے اور آپ کو نہیں پتا کہ کون سا جانور اس کا اعلی کار ہو۔ مزید اپنی جسمانی اور گھریلو صفائی کا خیال رکھیں، معیاری غذائیں کھائیں، اچھی نیند کریں تاکہ ایک مضبوط امنیتی نظام اس وائرس سے لڑ سکے۔ ہاتھ دھونے کا ہم سب کو پتہ ہے، میں کیونکہ ڈاکٹر نہیں ہوں اس لیے اس موضوع پر زیادہ بات نہیں کر سکتا۔ کوشش کریں کہ گوشت بھی خوب پکا کر کھائیں، آئسولیشن کے دنوں کو کارآمد بنائیں، کتابیں پڑھیں، شعبان کا مہینہ ہے، نمازیں پڑھیں، قرآن پڑھیں، آن لائن کورسز کریں، اور تمام خواہشات جو آپ نے وقت کی کمی کے باعث رکھ چھوڑی تھی اب انہیں پورا کر لیں۔ ایک اور ضروری کام یہ کہ کسی بھی خبر یا معلومات کو تصدیق کیے بغیر آگے فارورڈ نہ کریں۔ اتنے دنیا میں مریض نہیں جتنے نسخے ہم لوگوں نے بنا لیے ہیں۔ آخری اور اہم کام جو آپ کر سکتے ہیں وہ یہ کہ 2 ہفتوں کا راشن گھر میں ڈال کر بیٹھ جائیں۔ میں آپ کو ذخیرہ اندوزی کی ترغیب نہیں دے رہا، مگر جب کرفیو لگے گا تو کیسے خریداری کریں گے؟ یا بار بار آنے جانے کی وبا کی زد میں آنے کا خطرہ اپنی جگہ، اور اشیاء خورد و نوش کی روز بروز بڑھتی ہوئی قیمتیں اپنی جگہ۔ اس وبا سے نمٹنے کے لیے ہمارے ملک میں جو سب سے اہم کردار ہے وہ علماء کرام کا ہے، نہ وزیر اعظم کا، نہ آرمی چیف کا، نہ ڈاکٹر اور نرس کا۔ ہم ہمیشہ سے ہی ایک جذباتی قوم چلے آئے ہیں۔ مختصر یادداشت کتابوں سے محرومی ہمیں اس جگہ لے آئی جہاں سچ اور جھوٹ میں کوئی فرق نہیں بچا، جس کی جو مرضی آئے بول دیا، گڑھ لیا، مان لیا اور آگے فارورڈ کر دیا۔ صفائی ستھرائی اور پاکی ناپاکی پر جتنا اسلام نے زور دیا ہے کسی اور مذہب میں اس کا عشر اشیر بھی نہیں۔ وبا سے بچنے کی تدبیر کرنا اور پھر اللہ پر توکل کرنا اتنا ہی شرعی ہے جتنا نماز اور روزہ۔ وائرس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، نہ ہی اسے اچھے برے کی تمیز ہے، وہ تو اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے، اور اس دوران کتنے ہی لوگ ہلاک ہو جائیں اس کی بلا سے۔ کعبے میں طواف رک گیا تو قیامت آ جائے گی۔ ارے بھائی سیاق و سباق کے ساتھ دیکھو، اور بھی بہت سی نشانیاں پوری ہوئی ہیں ساتھ میں، نہ کوئی پہلی بار وبا آئی ہے اور نہ ہی پہلی بار طواف رکا ہے۔ سن 251 ہجری میں اسماعیل بن یوسف نے 1 لاکھ سے زائد حاجیوں کو قتل کر دیا اور اس سال حج نہ ہو سکا۔ 317 ہجری میں کرامتہ والے حجر اسود نکال کر لے گئے اور حج 10 سال تک موقوف رہا۔ 357 ہجری میں بالکل آج کی طرح معاشری نام کی وبا پھیل گئی، بہت سے حاجی انتقال کر گئے اور بہت کم لوگوں نے حج کیا۔ 390 اور 492 ہجری میں بھی حج نہ ہو سکا کہ مہنگائی اور راستوں کے خطروں نے حاجیوں کو روکے رکھا۔ 1246 ہجری میں ہندوستان میں ایک کثیر تعداد حاجیوں کی انتقال کر گئی وبا کی وجہ سے۔ 1871 میں کولیرا پھیلا مدینہ شریف میں اور اکثریت کا انتقال عرفات و منی میں ہوا۔ ابھی حال ہی میں 1979 میں جہمان نے دعوت مستصفہ کے نام سے گروہ بنایا اور کعبے پر قبضہ کر لیا۔ 2 ہفتوں کی لڑائی، سینکڑوں ہلاکتوں کے بعد حرم واپس ملا تو بھی طواف بند ہی تھا۔ اور سب سے آخر میں علماء کرام اپنے ممبر کو آئی سی یو اور لاؤڈ سپیکر کو وینٹیلیٹر سمجھیں، اور اس جذباتی قوم کو سمجھائیں کہ گھر بیٹھے اللہ تعالیٰ کو کمزور مومن کے مقابلے میں طاقتور مومن زیادہ پسند ہے۔ والسلام۔